अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। बलूचिस्तान के कम से कम 12 शहरों में कल रात से आज दोपहर तक दहशतगर्दों ने मुनज़्ज़म हमले किए हैं, जिसमें दारुल हुकूमत कोयटा समेत नौशकी, कल्लात, खुजदार, मस्तूम, खारान, तुर्बत, गवादर और पसनी शामिल है। और इन हमलों में कम से कम 10 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत की अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं। जबकि इन दहशतगर्द हमलों के जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक 67 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है, जबकि कुछ शहरों में अब भी दहशतगर्दों का ताक़ुब किया जा रहा है। अहम बात यह है कि दहशतगर्दों ने यह हमला ऐसे वक्त में किया है जब पिछले 2 रोज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिले पंजगोर और शाबान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 41 दहशतगर्दों को मारने का दावा किया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कल रात फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के 12 मुख्तलिफ मकामात बुज़दिलाना हमले किए, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त और मौसर कार्रवाई में ये तमाम हमले नाकाम बना दिए गए और सुबह से जारी ऑपरेशन में जन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मुसद्दका तादाद 67 हो गई है, जबकि पिछले 2 रोज में हलाक दहशतगर्दों की कुल तादाद 108 हो चुकी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इस बर्बरियत के खिलाफ लड़ते हुए 10 पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं, जबकि सफाक हिंदुस्तानी प्रॉक्सी दहशतगर्दों ने गवादर में 11 मासूम बलूच शहरियों को भी अपनी बर्बरियत का निशाना बनाते हुए शहीद कर दिया है। शहीद होने वालों में 5 मर्द, 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। इन तमाम का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जो मेहनत मजदूरी के लिए गवादर आए हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के मुतादिद शहरों में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ करते हुए शहादत पाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 एहलकारों को खराजे अकीदत पेश किया है। जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने भी कोयटा में बम धमाके के मकाम का दौरा किया और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला हाउस से जारी बयान में सरफराज बुख्ती ने कहा है कि दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ बरवक्त रिस्पॉन्स काबिल सताइश है। रियासत दुश्मन अनासिर को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। 12 माह में 700 से जायद दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया गया है। ये बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़म को कमजोर नहीं कर सकते। रियासत आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेगी। जबकि 9 शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा के मौके पर वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा शोहदा के वुरसा को आबदीदा होते हुए यकीन दिलाया कि रियासत एक एक दहशतगर्द को चुन चुन कर मारेगी। बहुत बात है, आप लोगों की आंखों में आंसू देखकर हम लोगों का भी थोड़ा सलत हो गया। कम से कम हम लोग सिर्फ नहीं रो रहे, अब सब हमारे साथ आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। और बहुत बड़ी कुर्बानी दी है बलूचिस्तान के लोग, कर्जदार हैं। और ये मेरा आपसे वादा है, ये 2 खड़े, ये मोहसिन साहब खड़े, एक एक खून के कतरे का बदला लेंगे इंशाअल्लाह। और आप अपना हौसला और हिम्मत बुलंद रखें और नहीं छोड़ो। बलूचिस्तान नहीं, पूरी कौम आपकी तरफ आ रहा है। और इसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान के मामले ख़ुसूसी बराए मीडिया और पॉलिटिकल अफेयर्स शाहिद रिंद। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाहिद साहब, कुछ तफसीलात आज हमारे साथ शेयर की गई और हमने बताया कि 67 दहशतगर्द मारे गए हैं इस मुनज़्ज़म अटैक में, जो कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हुआ, 12 मकामात पर हुआ और इसमें 10 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए हैं। ज़रा बताइएगा कि इस वक्त क्या स्टेटस है? क्या जो कॉम्बिंग ऑपरेशन हैं, क्लियरेंस ऑपरेशन हैं, वो मुकम्मल हो चुके हैं या जारी है इस वक्त भी? शहजाद, सबसे पहले आपका शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और 12 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। और 12 मकामात पर ये जो फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की जानिब से हमले किए गए थे, उनको न सिर्फ मौसर जवाब दिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने, बल्कि जो दहशतगर्द जहां जहां से फरार हो रहे हैं उनका पीछा किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए उनके पीछे जा रही हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें अब तक 108 दहशतगर्द जो है वो मारे जा चुके हैं, जबकि 10 सिक्योरिटी एहलकार जिनमें पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के एहलकार शामिल हैं वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं। ग्वादर में 11 जो है सिविलियन, जिनमें खवातीन और बच्चे, ये जो मजदूर थे जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से ही था, वो जो है शहीद हुए हैं इस दहशतगर्दी के वाकयात में। जो ओवरऑल अगर आज पूरे दिन का हम अपना रिस्पॉन्स देखते हैं, दहशतगर्दों की जानिब से जरूर हमले किए गए 12 मकामात पर, लेकिन जो मौसर रिस्पॉन्स था सिक्योरिटी फोर्सेस का वो अब भी दिया जा रहा है और क्लियरेंस ऑपरेशंस मुख्तलिफ इलाकों में जारी हैं। अगर हम कैजुअलिटीज को देखते हैं, सिर्फ एक ग्वादर का वाकया ऐसा है जिसमें 11 सिविलियंस निशाना बने, जिसमें खवातीन और
بچے بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم کیجویلٹی دیکھتے ہیں تو ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے جس جمامردی سے ان کا مقابلہ کیا تو ان کی تعداد صرف 10 کے قریب ہے, اور اگر دہشت گردوں کی تعداد کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ 108 کے قریب ہے. تو مؤثر جواب دیا گیا ہے. ماضی میں جس طریقے سے دہشت گرد تنظیموں نے ایک آپریشن ہیروف 1 لانچ کیا تھا شہزاد, بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت بلوچستان سے پنجاب 30 معصوم جو مزدور تھے ان کی لاشیں گئی تھی. آج بھی جو لوگ مارے گئے ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے, چاہے وہ سیویلین ہو یا سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہوں. لیکن آج کا جو ریسپانس ہے سیکیورٹی فورسز کا وہ بڑا مختلف ہے, جس میں 108 دہشت گرد اب تک مارے جا چکے ہیں. شاہد صاحب یہ بھی بتائے گا کہ کیا اس طرح کی بھی کچھ اطلاعات تھی کہ جو اے سی اور ڈی سی نوشکی کے ہیں ان کو اغوا کیا گیا, مبینہ کچھ ان کے ویڈیوز بھی چل رہے ہیں, پھر مستونگ جیل بریک کے حوالے سے بات کی گئی, کیا ان خبروں میں صداقت ہے؟ دیکھیں, ڈی سی مستونگ کے حوالے سے ابتدا میں ایک ویڈیو سرفیس ہوئی تھی, لیکن جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں ڈی سی مستونگ ان کے جو ہے جسے کہتے ہیں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں. سیکیورٹی فورسز انہیں وہاں سے ریکور کرنے کی میں کامیاب ہو چکی ہیں. اس وقت ان کے ویئر اباؤٹس کیا ہیں میں زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا, لیکن وہاں سے ان کے نکلنے کی اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں. لیکن اس کو مزید میں تصدیق کر رہا ہوں کیونکہ ڈیولپنگ سچویشن ہے. جب تک کوئی چیز کنفرم نہیں ہو جاتی میں اسے کنفرملی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس وقت کہاں پر. اور مستونگ جیل کے حوالے سے بھی بتائیے گا, پھر آپ نے کچھ فوٹیجز دیکھی ہوں گی جو سوشل میڈیا پہ ہیں کہ وہاں پر جو لوگ ہیں بی ایل اے کے وہ گھوم رہے ہیں موٹر سائیکل پر اور پیدل, اس حوالے سے بھی ویریفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کن علاقوں کی ہے اور وہ سچویشن کیا اب بھی ہے یا اس کو کلیئر آف کر دیا گیا ہے؟ اچھا شہزاد, بڑی ایک امپورٹنٹ سچویشن یہ ہے کہ بلوچستان کی مختلف شاہراہوں پر گزشتہ چند مہینوں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ عرصے کے لیے آتے ہیں جہاں پر کنٹرول لیتے ہیں, اس کے بعد جب سیکیورٹی فورسز رسپونڈ کرتی ہیں تو وہ یہ وہاں کھڑے نہیں ہوتے, اس کے بعد یہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی جو ہمیں کامیابی ملی ہے 108 جو دہشت گرد مارے گئے ہیں, یہ جتنے بھی واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں, چاہے وہ ایریل طریقہ کار سے فالو کرنا ہو, چاہے وہ فورسز ان کے پیچھے جا رہی ہوں یا مختلف مقامات پر ناکے لگا کر. تو یہ کچھ دیر کے لیے ضرور سوشل میڈیا پہ ایک تاثر بنانے کے لیے کہ ان کا کنٹرول ہے کسی علاقے پر, وہ ضرور ایک تاثر قائم کرتے ہیں, لیکن ریالٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. صحیح ہے. اور اتنے بڑے اسکیل پہ حملہ, ذرا بتائیے گا کہ کیا کوئی پہلے سے اطلاعات, انٹیلیجنس اطلاعات موجود تھی اس حوالے سے کہ اسکیل کا حملہ ہو سکتا ہے؟ شہزاد دیکھیں, بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بہت واضح طور پہ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ یہاں پر ایک جنگ کسی صورتحال ہے اور ایک جنگ جو دشمن نے مسلط کی ہے, اس کی پراکسیز یہاں پر ایکٹیو ہیں اور ہمیں اس پر کوئی کنفیوژن نہیں ہے اور ہم اس کو اسی طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. شاہد رند صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اس پر ہم مزید بات کریں گے. اور جوائن کیا ہے سابق کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حسن اظہر حیات صاحب نے. حسن صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بلوچستان کی سچویشن ہمیں پتہ ہے, فتنہ ہندوستان وہاں پر پہلے بھی حملے کر چکے ہیں, فورسز ان کی حملوں کا جواب بھی دیتی رہی ہیں, لیکن آج ایک بہت بڑے اسکیل پر حملہ کیا ہے. اس کا مقصد, اس کا انٹینٹ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب بہت مہربانی جی, بہت شکریہ. پہلی چیز تو جو میں کہنا چاہوں گا کہ جو آج کا ریسپانس ہے یہ ایک ایکسلنٹ ریسپانس تھا ایز اے پریکٹیشنر جو میں دیکھتا ہوں. دوسری چیز یہ تھی کہ ایک ابھی جتنی بلوچستان کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. ایک ویژن دیا گیا ہے, ایک اسٹریٹجی دی گئی ہے اور اس کے تحت ایک ریزالو شو کیا گیا کہ ہم ان ٹیررسٹ کو, فتنہ الہند کو بھی ختم کریں گے, فتنہ الخوارج کو بھی ختم کریں گے اور ڈیولپمنٹ آف بلوچستان کی بات کریں گے. تو اگر آپ کچھ عرصہ پہلے دیکھنا چاہیں اس کو تو یہ لگ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں حالات خراب ہیں اور بلوچستان میں بہتر ہے. آج لوگ کہہ رہے ہوں گے جی بلوچستان میں تو یہ ہو گیا, خیبر پختونخوا میں تو ایک چیز چل رہی ہے وہ چل رہی ہے. تو یہ ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. جو آپ نے ایک اپنی اسٹریٹجی اسٹیٹ نے رکھی ہوتی ہے اس کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس میں 3 فیکٹر جو ہے نا وہ بڑے کامنلی نظر آتے ہیں. ایک تو پلاننگ, اتنا بڑا حملہ ایک اچھی مثبت پلاننگ جس کے پیچھے بھی کوئی ہاتھ ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. دوسرا اس کی فنڈنگ ہے کہ کہاں سے اس کا پیسہ آ رہا ہے, اور تیسرا اس میں فینس سٹرز ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی فینس سٹر کے بغیر اتنا بڑا حملہ کر سکے. تو ایز اے پریکٹیشنر میں دیکھتا ہوں اگر آپ اس کو دیکھیں, اس کو لنک کریں, کتنی جلدی انڈین میڈیا نے اس کو اٹھایا ہے اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے فنڈنگ ان کی ہو رہی ہے. تو یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ اس کے لنکیجز جو ابھی تک اطلاعات ہیں وہ افغانستان کی طرف بھی جا رہی ہیں. تو یہ 3 چیزیں جو ہے نا ان کو آپ نے کانسٹنٹلی مانیٹر کر کے رکھنا ہے اور لے کے چلنا ہے. آپ نے پوچھا یہ کیوں, مطلب اس وقت کیوں یہ ہوا.
تو یہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ بلوچستان ایک مختلف راہ کی طرف چل رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں, شاہد صاحب نے بھی بات کی, پچھلے ایک ہفتے میں ان کو کتنی ہٹس پڑی ہیں. تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شاید یہ ایک ڈسپریشن کی افیکٹ ہوتا ہے. جب بھی آپ آپریشن زیادہ مؤثر کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایک ڈسپریشن میں کچھ کرتے ہیں اور اس کی پلاننگ پہلے سے ہوئی ہوتی ہے. دوسرا جو ہے, آپ بلوچستان کی ذرا ڈیولپمنٹ کے ماڈل کو دیکھیں. اس وقت جو ہے نا وہ سرداری نظام سے ہٹ کے اسٹیٹ نے مین اسٹیٹ پارٹیز ہے, مین آپ کی پارٹیز ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پی ایم ایل این کی جو وہاں پر حکومت ہے, انہوں نے ایک تو ریزالو شو کیا اسٹیٹ کے ساتھ بیٹھ کے, which is not there in the past. وہ نیشنلسٹ پارٹیز ہوتی تھی, اور آپ کا ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کونسل تک فنڈنگ جانا شروع ہو گئی ہے. تو اس کے اثرات آ رہے ہیں جو کہ ان کو فطرت الہند کو یہ چکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے. تو میجر پروجیکٹس آپ دیکھیں, آپ بلو اکانومی کی بات کر رہے ہیں, آپ ریکوٹیک کی بات کر رہے ہیں, ریل روڈ کی بات کر رہے ہیں. اس میں تو یہ جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ جو رسپانس تھا ایز اے پریکٹیشنر, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی ریپڈ تھا. 108 دہشت گرد پچھلے 2 دن میں مارے گئے ہیں, یہ کامیابی تو ہے, لیکن ایک کنسرن, ایک تشویش ہوتی ہے یہ جان کر کہ 108 دہشت گرد آئے جنہوں نے حملہ کیا, تو یہ ان کی ٹوٹل تعداد کتنی ہوگی, اور کتنے ایسے لوگ ہیں دہشت گرد فتنہ ہندوستان میں جن سے ابھی بھی نمٹنا باقی ہے؟ کیا یہ کنسرن ہے یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا میں صرف آئی بی او یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی بات ہوتی ہے, اور میں نے یہ دیکھا ہے زیادہ تر کو یہی پتہ ہے اسٹرینگولیشن آپریشنز کیا ہوتے ہیں یا ڈینائنگ آپریشنز کیا ہوتے ہیں. تو یہ وہ آپریشنز ہوتے ہیں جو مختلف ہوتے ہیں. بلوچستان کے ڈائنامکس بہت مختلف ہیں. بلوچستان کے ڈائنامکس جو ہیں وہ اٹ از دی واسٹنس. آپ اگر خیبر پختونخوا سے اس کو کمپیئر کریں تو آپ ایک جگہ کو سیچوریشن آپریشن کر سکتے ہیں, آپ سیچوریٹ کر دیتے ہیں. یہاں تو جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہی کے اوپر ہوتے ہیں. تو ایک یہ جو اس کی اپنے ڈائنامکس ہیں, ابھی وہاں پر آپ ہر چپے چپے پہ نہیں کھڑے ہو سکتے کہ آپ نے جس طرح انہوں نے بات کی کہ جی وہ کسی جگہ وہ اپنے کو حاضر کرتے ہیں, ظاہر کرتے ہیں روڈ پہ کہ جی روڈ بلاک لگائے اور آگے لے چلتے ہیں. دوسری جو چیز ہے اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ یہاں پر پاپولیشن کی ڈینسٹی ہے وہ بہت مختلف ہے, جس سے انٹیلیجنس جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. سو آپ ٹیکنیکل انٹیلیجنس آپ دیکھیں بلوچستان کتنا ہے, جی ایس ایم آپ کا پورے بلوچستان میں کام نہیں کرتا. تو اٹ از ناٹ ایزی وین یو اسٹارٹ کریٹیسائزنگ آن دیز ایشوز کہ یہ کس طرح ہے, بٹ وہ آئی تھنک نیچر آف آپریشن جو ہے وہ بلوچستان میں بہت مختلف ہے اور اسی طریقے سے اس کو لیا جا سکتا ہے. تو ایسا اگر آپ پوچھنا چاہیں گے کتنے ہیں, تو اگر 108 مرے تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیر میں بھی فینس سیٹرز وہاں پر, تو وہ سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں انٹیلیجنس جو ہے ہر وقت اس چیز پہ لگی ہوتی ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے. جو انٹینسٹی یا ان کا طریقہ کار ہے آپریشنز کا وہ بھی چینج ہوئے. آپ دیکھیں کہ پہلے ابھی بھی آپ دیکھیں نا تو بہت سارے انسیڈنٹس جو ہیں وہ دور سے فائر کر کے امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, ڈی موٹیویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں نے پہلے جو آپ سے بات کی کہ ایک چیز پہ اگر آپ لگ گئے, اس کو آپ نے اسٹریٹجائز کر لیے کہ ہم نے اس کو صاف کرنا ہے تو اس کو صاف کرنا ہے. تو اس کے ساتھ جو آپ کے افغان ڈائنامکس ہے وہ لازمی لنک ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نہ لنک ہو. تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے, بارڈر کو بھی دیکھنا ہے اور پیچھے بھی دیکھنا ہے. حسن صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے اور جب انٹروسپیکٹ کرتے ہیں تو مزید کیا میجرز لیے جا سکتے ہیں؟ ایک تو ہو گیا نا کہ اٹیک ہوا, اس کے بعد رسپانس بڑا ریپڈ تھا, لیکن انٹیلیجنس کو کیسے بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے, اور اگر اس طرح کے اٹیک کو ہونے ہی نہ دیا جائے یہ کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے میجرز لیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس کے کوئک فکس سلوشن تو کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ابھی کوئک فکس کوئی ہو جائے گا اور آگے نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے 2-3 دن بعد پھر کوئی چیز ہو جائے تو اس پہ بات. اس میں جو بہترین جو نمونہ انٹیلیجنس جس کے اوپر ہمیشہ کام کرتی ہے وہ کمیونٹی بیسڈ انٹیلیجنس ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس کمیونٹی بیسڈ انٹیلیجنس ہے تو وہ آپ کا بیسٹ سلوشن ہے. اگر وہ نہیں ہے تو اس میں جو دوسرا ٹیئر ہے آپ کا وہ سی ٹی ڈی ہے, جو آپ کے سول ادارے ہیں جو جتنے کرتے ہیں. تو باقی جو انٹیلیجنس ہے وہ ٹیکنیکل ان کے پاس زیادہ نو ہاؤ ہوتی ہے. آپ دیکھیں بلوچستان کی اگزامپل لے رہے ہیں, آپ خیبر پختونخوا انہوں نے ابھی اپنے فیوژن سیلز بنائے ہیں which is not there, اور جو میری اطلاع ہے سینٹرل فیوژن سیٹ بھی بن رہا ہے. تو اس میں جو انالیسز ہوتی ہے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اس میں باقی چیزیں ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں. تو یہ اس کو اگر آپ کانسٹنٹلی یہ ایک اڈیپشن ہے, مطلب ٹیررسٹ بھی اس کو جو فتنۃ الہند ہے یا خوارج ہے وہ بھی اپنے کو اڈیپٹ کرتا رہتا ہے, تو آپ اپنی انٹیلیجنس کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ایک چیز نہ ہو, وہ تو اٹ از اے لانگ ڈیولپمنٹ پلان جس کے حساب سے آپ چل رہے ہیں اس کو آپ فکس رکھیں تو انشاءاللہ دیر ول بی ٹائم کہ بلوچستان میں بھی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے.
बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, सिचुएशन पे अपनी असेसमेंट, अपना तजिया पेश कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की आंखों की बीमारी और उन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने की खबर की तस्दीक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की सेहत पर शदीद तशवीश का इजहार किया था और उनके अहले खाना या डॉक्टर्स को इमरान खान तक फौरी रसाई देने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबात की मंजूरी के लिए धरने भी दिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी से मुलाकात भी की, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं या ज़ाती मौलिजीन की इमरान खान से मुलाकात ना हो सकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ ये यकीन दहानी करवाई गई कि इमरान खान की रिपोर्ट्स इमरान खान को और उनके अहले खाना को दे दी जाएंगी। और इमरान खान से मुलाकात की इन्हीं कोशिशों में नाकामी के बाद कल रात अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से इमरान खान की सेहत को लेकर नया मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो कल सियासी कमेटी के इजलास से पहले तक इमरान खान की सेहत पर शदीद तशवीश का इजहार कर रहे थे, उन्हीं रहनुमाओं की मौजूदगी में कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने वीडियो बयान जारी किया कि मैं दावे से कहता हूं कि इमरान खान की सेहत इतना नहीं है जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आईन पाकिस्तान ने, सबको पता है, बहुत पहले से ऐलान कर दिया था कि इस दिन को हम एक ब्लैक दिन के तौर पे मनाएंगे। दरमियान में मुहतरम इमरान खान की सेहत की खराबी की बात कारकुनों के ज़हनों में, पार्टी के कारकुनों के ज़हनों में डाल दी गई। हम इसको अपने मकासद से डाइवर्शन समझते हैं। इमरान खान की सेहत का ज़रूर ख्याल है। मैं दावे से कहता हूं कि इमरान खान की सेहत इतनी ख़राब नहीं है जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया है। आज से वज़ीर आला साहब भी, उनके अकाबरीन भी अपने कारकुनों को हिदायत कर देंगे। अवाम की ताकत से हम इस फिस्ताई निज़ाम को जाम कर देंगे। महमूद खान अचकज़ई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की मौजूदगी में इमरान खान की सेहत पर हाइप को प्रोपेगेंडा करार दे रहे थे और कह रहे थे कि इस प्रोपेगेंडे का मकसद कारकुनों की 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल से तवज्जो हटाना है। जबकि अहम बात यह है कि इस मामले पर हाइप किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने ही क्रिएट की थी और हुकूमत पर मुजरिमाना खामोशी और इमरान खान की सेहत से खेलने के इल्ज़ामात लगाए थे। महमूद खान के इस बयान के बाद आज सवाबी में रैली से खिताब में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि हमारे बड़ों ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, लेकिन मैं इनको बता देता हूं कि ये हाथ कच्चे धागे से बांधे गए हैं और हम किसी भी वक्त ये कच्चे धागे तोड़ सकते हैं। जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन इत्तेहाद ने इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक अपने मौक़िफ़ में तब्दीली क्यों की और अब सोहेल आफरीदी के बयानात किस तरफ इशारा कर रहे हैं। इस समेत दीगर मामलों पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तेहाद शेख वक्कास अकरम ने। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब, इमरान खान से मुलाकातें तो वैसे ही नहीं हो रही थी, ना फैमिली मेम्बरान की, ना पार्टी की, ना वकला की, लेकिन जब इस बात की तस्दीक हुई कि उनको इलाज के लिए पिम्स ले जाया गया था, उसके बाद से आपने अपनी सियासी और कानूनी कोशिशें तेज कर दी। कल आप लोग चीफ जस्टिस से भी मिले, लेकिन वहां से भी आपने कहा कोई खास पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर आप लोगों ने कहा था कि पॉलिटिकल कमेटी अब डिसाइड करेगी आगे का लाएमल। तो क्या डिसाइड हुआ है? क्योंकि आपकी तरफ से और दीगर लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अब 8 फरवरी का इंतजार नहीं किया जाएगा क्योंकि ये इमरान खान की सेहत का मामला है। तो क्या लाएमल तय किया गया है पॉलिटिकल कमेटी में? देखिए सर, पॉलिटिकल कमेटी के हवाले से एक इजलास हुआ जिसमें कल सैर हासिल गुफ्तगू हुई। इस इजलास में हमने TTAP के सरबराह जो है वो अचकज़ई साहब को भी दावत दी, वो भी आए। उनके पास भी बहुत कुछ कहने को था, चीज़ें डिस्कस हुई खान साहब की सेहत के हवाले से। और आपने ये देखा कि कल पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग के बाद एलामिया की बजाय जो है वो अचकज़ई साहब ने हिकमत अमली और मौजूदा मामलात के ऊपर ख़ुद बात जो करना मुनासिब समझा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने इस बात की तौसीक की कि ठीक है, आप ये चीज़ें, क्योंकि चाहे एहतजाज हो चाहे मुज़ाकरात हों, इस मामले के हवाले से आपके हवाले खान साहब ने ये चीज़ की है, तो आप अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो बेहतर होगा। तो उन्होंने जो है पॉलिटिकल कमेटी को भी उन्होंने जो है मामलात से बहुत सी चीज़ें हैं मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, वो उन्होंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लिया अचकज़ई साहब ने। और ये मालूम हुआ उनकी जो स्टेटमेंट आई जी। वो ये समझते हैं कि ये ऑब्वियसली हमारे लिए बहसीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे बड़ा कोई इशू नहीं है कि खान साहब को इन्होंने चुप करके जो है
वो लेके आए हॉस्पिटल, फिर एक प्रोसीजर किया, फिर उसको वापस ले गए, ना फैमिली को बताया, ना वकला को बताया, फिर एक वेग सी को डॉक्टर से स्टेटमेंट दिलवा दी है। तो हमें तो पिम्स की उन चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं है। ये तो हमने वाज़ेह तौर पे अचकज़ई साहब को बता दिया। तो वो तशवीश, वो बेचैनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर में पाई जाती है, और उस पे एक शदीद रद्द-ए-अमल है, जो चाहे कोई ज़िम्मेदार है, चाहे वर्कर है, उसके अंदर मौजूद है। अचकज़ई साहब का जो स्टांस है, वो ये है कि वो समझते हैं कि खान साहब जो है, उनकी सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर है। और इस हवाले से ये ये आर्ट के अचकज़ई हवाले साहब से समझते हैं या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान समझती है? क्योंकि जब अचकज़ई साहब ये बात कर रहे थे तो वहाँ पे गौहर साहब भी थे, सोहेल आफरीदी साहब भी थे, और सलमान अकबर राजा साहब भी थे। तो ये कलेक्टिव एक तरीके का स्टेटमेंट था ना? मैं बताता हूँ सर, देखिए मैं बताता हूँ। जब अचकज़ई साहब समझते हैं, मैं कहता हूँ, तो ऑब्वियसली वो टीटीएपी के सरबराह हैं, तो टीटीएपी ये समझती होगी। मैं बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वर्कर इमरान खान के, मेरी इस खबर से जो है बेचैनी कम नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि जब तक खान साहब को अपने ज़ाती मुआलिज से नहीं मिलाया जाता, जब तक खान साहब को हमारे अपने हॉस्पिटल के अंदर नहीं शौकत खाना में उनका वो नहीं होता, जब तक उनसे फैमिली, वकला, रुफ़क़ा की मुलाकात नहीं होती, और रिहाई, अब हम मुलाकात की बात तो अब पीछे रह गई है, मुलाकात तो होनी है, मगर अब रिहाई की बात करें। और यही बात चीफ जस्टिस साहब को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माहिदीन ने जाके की, जिसमें राजा साहब और सोहेल आफरीदी साहब भी थे, कि ही शुड बी रिलीज्ड। तो हमारे तो सेंटिमेंट्स ये है। अचकज़ई साहब जो है टीटीएपी, वो उनका फोकस ये है कि जो है वो, ऑब्वियसली हम उस डिसिप्लिन के पाबंद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, और वो खान साहब की अचकज़ई तरफ साहब से ने उनको दो बातें जिम्मेदारी। की है। उन्होंने तो ये कहा है कि इमरान खान की सेहत का जो मामला लाया गया है वो एक तवज्जो हटाने की कोशिश है 8 फरवरी के एहतजाज से। अब हुकूमत ने तो आपको पता है इस खबर को छुपाने की कोशिश की। जिन लोगों ने तशवीश, कंसर्न शो किया है इमरान खान की सेहत पे, वो तो सारे पीटीआई के लोग हैं, आप जैसे लोग हैं। तो क्या आप लोग तवज्जो हटा रहे हैं? दूसरा, वो ये कह रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूं कि इमरान खान की सेहत का कोई बहुत ज्यादा संगीन मसला नहीं है। वो कैसे कह सकते हैं इस दावे से? बिकॉज आप लोग कह रहे हैं हमें तो कुछ नहीं पता, हो हमें तो सकता मेडिकल है सर, रिपोर्ट्स नहीं हमने मिली। उनको कैसे बिल्कुल पता है? हो सकता है उनके पास कोई इंफॉर्मेशन हो, मगर हमारी तसल्ली पूछा तशफ़ी, नहीं वहां पे सोहेल आफरीदी जब साहब तक ने, जिनको इतनी तशवीश है, गौहर साहब ने, कि बताए ना आपके पास क्या हमारी इन्फॉर्मेशन है? सर हमारी तसल्ली तशफ़ी जो है वो तभी होगी जब डॉक्टर आसिम उनसे मिलेंगे, उनकी फैमिली की उनसे मुलाकात हो जाएगी, उनको अपनी आंखों से देख लेंगे, वो रिहा होंगे, मुलाकात, हम वी कैन नॉट सेटल ऑन दिस। अच्छा, दूसरी तरफ सिर्फ अचकज़ई साहब नहीं, अगर आप अलीमा बाजी की भी ट्वीट पढ़ें, जी। तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि खान साहब की सेहत जो है वो अल्लाह की वो प्रोटेक्शन में है। आप लोग जो है वो 8 पे तवज्जो दें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो ऑलमोस्ट अलीमा साहिबा कुछ और बात कर रही हैं, अचकज़ई साहब आप लोगों के गिर्द होते हुए कुछ नहीं और नहीं बात कर रहे हैं, आप लोगों नहीं के नहीं नहीं कंसर्न नहीं कुछ नहीं और हैं। ना 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 नतीजा सर, ना ना। जी। अलीमा बाजी की अगर आप ट्वीट पढ़ें और अचकज़ई साहब की गुफ्तगू सुने, तो वो ऑलमोस्ट, अगर आप उनको देखें तो वो एक ही चीज़ है। मगर हम बहैसियत वर्कर, हमारी नहीं तसल्ली होनी जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात मेरे नहीं सामने होती। ये डॉक्टर आज आसिम को सोहेल देख आफरीदी लेते, साहब वो का भी एक रिहाई। बयान है जिसमें वो कहते हैं कल सियासी कमेटी का इजलास हुआ और मैं आपको बता दूं कि हम में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। बड़ों ने मेरे हाथ जो है वो धागे से बांधे हुए हैं, लेकिन ये कच्चे धागे हैं, इनको कभी भी तोड़ सकते हैं, इसमें टाइम नहीं लगेगा। इस तरह की उन्होंने बात की और इस पर सलमान अकबर राजा ने साहब ने कहा है कि मैं उनके जज्बात की तर्जुमानी जो की है उन्होंने, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। यानी कि कल तो कुछ और ही बात हो रही थी फिर। देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर की किसी बात को रिबट नहीं करूंगा, और चीफ मिनिस्टर की बात की तायीद कर दी है सलमान अकबर राजा साहब ने। तो जो वो दोनों कह रहे हैं वो फिर ठीक कह रहे होंगे। ऑब्वियसली अवाम जो है वो किसी भी किस्म का वीक रिएक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगी अब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, और इसका इदराक जो है तमाम जिम्मेदारान को है। और मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से कोई भी सॉफ्ट गुफ्तगू जो है अवाम उसको भी एक्सेप्ट नहीं करती है, इमरान खान का वोटर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। सर गुफ्तगू तो करनी है सिर्फ सख्त या कोई लाएमल भी है? क्योंकि आपका अपना जो वॉइस नोट है जिस पे अब आप एक क्लैरिफिकेशन भी दे चुके हैं, लेकिन उससे एक बात तो साबित होती है ना कि कोई प्लान एज सच जो है चीजें नहीं की जाती हैं। आप खुद इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि
MNAs MPs جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں وہ 8 گھنٹے میں کیسے پہنچ جائیں گے؟ پھر آپ کہتے ہیں چیف منسٹر اپنے ساتھ جو 90 MP ہے انہی کو ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں، ایک دن پہلے بتا دیتے ہیں احتجاج کرنا ہے، تو باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے اور حکومت کو یہ پتا ہے کہ آپ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، لوگوں کو نہیں نکال سکتے، یہ ان کا اعتماد ہے۔ شہزاد بھائی ایسی بات نہیں ہے، چیف منسٹر پوری اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہے ہیں، اسٹریٹ موومنٹ کے لیے کراچی گئے، لاہور گئے، آج بھی سوابی اس وقت پہنچے ہوئے ہیں ایز وی اسپیک، نوشہرہ گئے، سوات گئے اور ہزارہ گئے، مالاکنڈ، یہ سارے کا سارا ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس تو وائس نوٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو ہمارا ایک پبلک فورم ہے، ایک ڈسکشن گروپ ہے پارٹی کا جس میں شاید خٹک صاحب بھی ہیں، راجہ صاحب بھی ہیں، تو وہ کہیں بات ہو رہی تھی، کوئی ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ جی وہ پنجاب کے MPs نہیں پہنچ سکے، میں نے کہا بی بی منگل جو تھا، منگل، وہ منگل کو پنجاب کا دن تھا، وہ سارے پنجاب والے یہاں آئے تھے، اس کے بعد وہ ابھی گھر پہنچے ہیں تو پھر اس وقت ان کو کال آ گئی، ان کا ایریا دور تھا اس لیے ان کو ٹائم لگتا ہے، تو ہماری انٹرنل ڈسکشن وہ میں گل ہی کوئی نہیں ہے، کچھ چینلز نے ان کو ایسے اٹھایا، پتہ نہیں کیا بات ہے، اس میں کوئی لیک آف اسٹریٹجی نہیں ہے۔ ہاں مگر یہ ضرور ہے کہ اس میں اگر دیکھیں جس وقت چیف منسٹر وہاں پہنچے وہاں پہ لوگوں کو دھرنے کا نہیں پتا تھا، جب دھرنے کی رات کو کال ہوئی تو لوگوں کے پہنچنے میں دیر ہوئی، یہ ڈسکشن ہو رہی تھی، اس میں نتھنگ اگینسٹ سہیل۔ صحیح ہے۔ اور کل یہ کہا گیا جب آپ کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات ہوئی سلمان اکرم راجہ صاحب کی، انہوں نے کہا کہ جو میڈیکل رپورٹس ہیں عمران خان کی وہ فیملی کو دے دی جائیں گی اور اس کے بعد پھر اوبیسلی جو ان کے ذاتی معالج ہیں وہ بھی ان رپورٹس کو دیکھ لیں گے۔ وہ رپورٹس کا کیا ہوا، اب تک دی گئی ہیں ان کی فیملی کو؟ سر ابھی تک تو مجھے فیملی کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں آئی، میں ریما باجی سے بھی تھوڑی دیر تک کنفرم کر لوں گا، ابھی تک میرے پاس ایسی کوئی کنفرمیشن نہیں۔ صحیح، تو اب تک جو آپ کا لائے عمل ہے وہ صرف یہی ہے کہ 8 تاریخ کو جو آپ نے اپیل کی ہے کہ دکانیں بند رکھیں، کاروبار بند رکھیں، سڑکوں پہ نہ نکلیں، جو اچکزئی صاحب نے کل کہا وہ بھی انہوں نے کہا زور زبردستی نہیں کریں گے، اس سے پہلے کچھ احتجاج نہیں آپ کا؟ نہیں سر، وہ آن گوئنگ ہے۔ اگر خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے جیسے کہ راجہ صاحب اور چیف منسٹر وہاں پہ موجود تھے، اگر یہ فوری کچھ نہیں کرتے تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ لوگ تو انتظار نہیں کریں گے 8 تاریخ کا، لوگ تو پھر پرامن آئینی احتجاج ہے، احتجاج ان کا حق ہے، لوگ تو پھر احتجاج کریں گے۔ ابھی یہ منگل آ رہا ہے، منگل کو پھر وہاں پہ بندے اکٹھے ہوں گے، وہ ان کا رائٹ ہے، ملا دیں ان کو، دکھائیں، ہمارے ڈاکٹر کو ملوائیں، فیملی کو ملوائیں، ریلیز کریں، obviously یہ ان کا رائٹ ہے، بس کر دیں، فیملی کا رائٹ ہے، فیملی کا رائٹ ہے بالکل، اگر ان کا علاج ہاسپٹل میں ہوا ہے تو ان کو بتانا بھی پہلے چاہیے تھا اور ان کو ملوا بھی دینا چاہیے۔ ایک اور معاملہ سے کچھ دیر پہلے باڑا سیاسی اتحاد نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے خطاب کیے ہیں، اس میں انہوں نے جو تیرا ویلی کے حوالے سے بڑے کنسرنز کا شو کیا ہے کہ جو لوگ وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں ان کی حالت پہ جو ہے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ اور صوبائی حکومت کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ بد انتظامی بھی ہوئی ان کی طرف سے، اور جو 4 ارب روپے دیے گئے تھے ان لوگوں کے لیے جو نقل مکانی کر رہے ہیں اس میں کرپشن کے بھی الزامات لگائے۔ دیکھیں اب مجھے بالکل یہ میری نظر سے گزرا ہے، یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں، بٹ مجھے بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو باڑے کا سیاسی اتحاد ہے جس کے کچھ سابقہ چیئرمین شیریں آفریدی صاحب ہیں، اب اس جرگے میں اس وقت کون کون سے مشران ہیں بھی صحیح یا نہیں ہے۔ آپ کا جرگہ کل ہونا ہی اس سے پہلے ہو گیا جرگہ، کیونکہ آپ لوگوں نے بھی کل جرگہ بلایا ہوا ہے نا، جرگے وہ کہتے ہیں نا، وہ سر جرگے تو پہلے جرگے دا تو مطلب سمجھا کرو نا، مطلب جو جرگہ کل ہونے جا رہا ہے اگر اس سے پہلے ایک جرگہ ہو جاتا ہے وہ بھی باڑے میں، ایشو کتنے ہے؟ ایشو تیرا دے وچ ہے، مائگریٹ کہاں سے لوگ غریب کر رہے ہیں آپریشن کی وجہ سے، وہ کر رہے ہیں تیرا سے، ٹھیک ہے جی، اور جرگہ کل کہاں ہونا ہے وہ تیرا میں ہونا ہے، یہ باڑے والے آج کاروائی پا رہے ہیں، تو آئی ڈونٹ نو اس میں کون کون لوگ ہیں۔ دیکھیں جو ایک دو چیزیں انہوں نے کی ہیں وہ اگر عوامی کنسرن ہے تو حکومت اس کو ایڈریس کرے گی۔ وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم یہ جو بڑا سیاسی اتحاد ہے ہم کوئی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ صوبائی حکومت از ڈوئنگ وٹ ایور دے کین، انہوں نے وہ پیسے بھی رکھے ہیں، وہ پیسے دے بھی رہے ہیں، وزراء موقع پہ پہنچے بھی ہیں۔ آپ کا جو فیصلہ تھا کل جو جرگہ آپ نے بلایا ہے وہ جرگہ ہوگا، اس میں آپ عمائدین سے یہ بات کریں گے کہ کیا کرنا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ زبردستی ہمیں نکالا گیا، ہمیں واپس جانا ہے، تو پھر کیا آپ عمائدین ان تمام لوگوں کو جنہوں نے انخلا کیا ان کو واپس لے کے جائیں گے وہاں پر؟ سر یہ تو ڈسکریشن جو ہے یہ آفریدی صاحب کی اپنی ہے، آفریدی قوم کا ہی جرگہ ہے، اور بھی قومیں وہاں پہ ہوں گی، مینلی چیف منسٹر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں جرگے کو۔ جرگے میں تو پھر جب باتیں ہوتی ہیں everybody is an equal vote, everybody has the same other than who is heading the جرگہ، وہ جرگے میں گفتگو ہوگی، پھر جو بھی فیصلہ ہوا وہ وہاں ڈسکریشن ہے چیف منسٹر کی،
اور عمائدین کی مشران کی وہ جو فیصلہ کرتے ہیں ہم اس سے پہلے کیا کہہ سکتے ہیں سر؟ بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, مزید بات کریں گے اس کے بعد. ویلکم بیک. لاہور کے بھاٹی گیٹ میں خاتون اور بچی کے مین ہول میں گر کر موت کے معاملے پر پنجاب حکومت, انتظامیہ اور پولیس کے رویے اور غفلت برتنے پر مسلسل سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, اور پولیس پر خاتون کے شوہر پر تشدد, پولیس اہلکاروں کو بچانے کے لیے ہلکی ایف آئی آر کاٹنے اور خاتون کے والد کے سادہ کاغذ پر زبردستی انگوٹھے کے نشان لینے کے الزامات بھی لگ رہے ہیں. جبکہ اب تک اس واقعے میں متعلقہ ایس ایچ او زین کو برطرف اور تعمیراتی پروجیکٹ سے وابستہ 5 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے, جن کا عدالت نے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے. جبکہ پولیس نے واقعے کی ایف آئی آر کو سخت کرتے ہوئے مقدمے میں دفعہ 322 کے ساتھ 316 بھی شامل کر لی ہے. اس کے علاوہ لاہور پولیس نے اس واقعے پر محکمانہ انکوائری بھی شروع کی تھی, جس کی رپورٹ کے اہم نکات آج سامنے آئے ہیں, اور اس رپورٹ میں ایس پی سٹی بلال کو بھی قصوروار قرار دیا گیا ہے. اس اہم معاملے پر ہم بات کریں گے, جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے. فیصل, شکریہ وقت دینے کے لیے. فیصل صاحب, جس طریقے سے یہ حادثہ پیش آیا اس میں اور جس طریقے سے یہ مینج کیا گیا پورا معاملہ, دونوں میں غفلت سامنے آ رہی ہے, اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ایف آئی آر کے حوالے سے بتائیے گا. پہلے 322 کی دفعہ تھی, اس میں 316 بھی شامل کر دی گئی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ سر 316 ایڈ کرنے سے آپ کو اس میں پولیس کی اور گورنمنٹ آف پنجاب کی خاص طور پہ وہ سیریسنس کہ یہ کیس اس طرح کا نہ ہو جس کا کوئی بھی فائدہ اٹھائے. 322 کے کیسز میں آپ کو بھی پتا ہے کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے, ہاؤ دے اینڈ اپ. ٹھیک ہے, تو اس کو سیکشنز اس وجہ سے اسٹرانگ کی گئی کہ اس کے اندر کوئی بھی لکونہ اس طرح کا ہماری طرف سے نہ رہے. اس کے اندر جہاں پہ جو غلطی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ اس کو بھی اون کرتا ہے, جہاں پہ کسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف ملنا چاہیے اس کے لیے جس حد تک ہم جانا چاہتے ہیں بالکل وہ کر رہے ہیں, تاکہ وہ جو ایک خاندان ہے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی لیگلی اس طرح کا کوئی لوپ ہول نہ رہے جس میں وہ کل کو وہ یہ کہیں کہ جی یہ سیکشن ہوتا تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو اس لیے کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب نے بڑا سیریسلی ڈائریکشن دی تھی آئی صاحب کو کہ اس کے اندر آپ کیس ایسا بنائیں گے کہ اس میں فائدہ نہ ہو سکے کسی. اب اس ایف آئی آر میں جو 3 ملزمان ہیں, ایک پروجیکٹ مینیجر ہے, سیفٹی انچارج ہے اور سائٹ انچارج ہے, لیکن جو اس میں باقی اداروں کی غفلت سامنے آ رہی ہے, جس میں obviously پولیس کا بھی ذکر ہوا اور اس پہ ایک فیکٹ فائنڈنگ پروب بھی کیا گیا تھا, جو خاص طور پہ تھا غلام مرتضیٰ کی انلیگل ڈیٹینشن کے حوالے سے. ذرا اس کی تفصیلات بتائیے گا کہ جن لوگوں کا نام آ رہا ہے, جس میں ایس پی سٹی بلال بھی ہیں, ڈی ایس پی ایس ایچ او زین, ان کے حوالے سے کیا کاروائی ہے اور کیا اب تک انکوائری میں سامنے آیا ہے؟ سر اس کو آپ اگر ڈیوائیڈ کر لیں 2 چیزوں میں, ایک تو وہ واقعہ ہے جسے جان گئی کسی بندے کی, ٹھیک ہے, ایک خاتون کی اور ایک بچی کی جس کی عمر 9-10 ماہ ہے, ایک تو وہ انسیڈنٹ کا ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس ایشو کی مس ہینڈلنگ جو ہوئی جہاں پہ یہ بات کی گئی اس کی طرف سے, غلام مرتضیٰ کی طرف سے, کہ مجھے اس دوران جبکہ میں وکٹم تھا اور مجھے تھانے لے جایا گیا اور وہاں پہ مجھ پہ ٹارچر ہوا, وہ اس کا دوسرا ایسپیکٹ ہے. اس ایسپیکٹ کی حد تک بالکل پولیس کے اوپر بات بھی ہوئی, جہاں غلطی ہوگی مانیں گے بھی, کھلے دل سے مانیں گے, اس کو ٹھیک بھی کریں گے, اس کا مداوع بھی کریں گے, آپ اپنے کمپلیننٹ کو راضی بھی کریں گے اور اپنے محکمے کو سکھائیں گے بھی کہ آئندہ کسی اور کے ساتھ اس طرح کی چیز نہ ہو. اپنی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کریں گے کہ کہاں پہ فالٹ تھا. اس کو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ایک ایسا آدمی جو وکٹم ہے, جو اس وقت پریشانی میں ہے, اور اسی کو پکڑ کے آپ اسے کو ٹارچر کریں. اس وجہ سے جتنی بھی رائٹ نیت ہوگی, جتنی بھی ٹھیک کام کرنے کی کوشش میں انہوں نے یہ کیا, لیکن یہ مس ہینڈل کیا. وہاں پہ ایس ایچ او نے اگر یہ سوچا کہ کیونکہ 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے اور ریسکیو کے ادارے اور باقی تمام ادارے یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ موقع پہ کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہاں سے تو کوئی خاتون یا کسی انسان کا گزر مشکل ہے, اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ وہ چل رہے ہیں اور 1.5 گھنٹہ ہو گیا, تو اس میں اگر ایس ایچ او نے اس میں تیزی کی, یا اگر وہ ٹھیک ہے کوشچننگ کے لیے آپ اس سے بالکل بات کرتے, لیکن ہمارے پاس 1000 طریقے ہیں. آپ کا فون بولتا ہے کہ آپ کے فون کے اندر لاسٹ گفتگو بہت ساری چیزیں ریکارڈ اس طرح کا بتاتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہو آپ کو تو آپ وہ کنفرم کر سکتے ہیں. سیف سٹی کے کیمرے ہیں, بہت سارے کیمروں کی ریکارڈنگز ہیں. پہلے آپ اس ایویڈنس سے اس بندے کو ویریفائی کرتے, اگر کوئی ایسی بات ہو تو پھر ٹارچر پہ آتے. ٹارچر ہوا, غلط ہوا, اس کو ہم اون کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ اس پہ شرمندہ ہوں, میری ٹیم کے ممبرز تھے, انہوں نے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی اور کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی, خاص طور پہ اس کیس میں جہاں پہ ایک بندہ آلریڈی اس غم میں ہے کہ اس کی بیٹی
اور بیوی اس وقت مل نہیں رہی ہیں اور اس کے ساتھ اس وقت یہ مار پیٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. محکمے نے ایکشن بھی لیا, اس پہ سخت ایکشن ہوا, SHO کے خلاف بھی ایکشن ہوا. اس کے فیصل صاحب علاوہ جیسے جو اس سے پنجاب کی سینئر چیف آفیسرز منسٹر ہیں جن مریم کی نواز صاحبہ پریونٹیو نے کہا تھا اتھارٹی, یہ کرمنل نیگلیجنس ہے, تو جن پولیس اہلکار اس میں جو ملوث ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ٹیم ممبرز ہیں, ان کو صرف معطل کیا جائے گا, جیسے کل یہ خبر آئی کہ SHO صاحب کو معطل کر دیا گیا ہے, صرف معطل کیا جائے گا یا ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی اس میں؟ سر اس کے اندر یہ صرف معطلی نہیں ہے, دیکھیں پروسیجرز ہوتے ہیں. اگر میں اس وقت بھی اس کو ڈسمس بھی کر سکتا ہوں, میں اس کو ڈسمسل اس کا لکھ دیں کہ جی یہ ابھی ڈسمس ہو گیا, کل وہ ٹریبیونل میں جائے گا اور کہے گا کہ مجھے تو سنا نہیں گیا, میری انکوائری نہیں ہوئی, انکوائری کے بغیر مجھے کیسے ڈسمس کیا, اور ٹریبیونل کہے گا چلیں جی اس کو دوبارہ لگا دیں. پھر آپ کہیں گے کہ پیٹی بھائیوں نے بچا لیا اس کو. ٹھیک ہے, میں پروسیجر فالو کروں گا. میں نے اس لیے کہ جس جگہ پہ اختیار میرا تھا, جہاں پہ ایکشن میں نے لینا تھا, وہاں میں نے لے لیا. ہم نے IG صاحب کو ریکویسٹ کی کہ کیونکہ اس کے اندر اور افسر کا نام بھی آ رہا ہے, تو آپ اس کی IAB جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ ہے پورے پنجاب کی, انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی پولیس کی کرنے کے لیے اس سے ایک انکوائری کرائیں. وہ انکوائری کی فائنڈنگز جیسے ہی پبلک ہوتی ہیں, اس میں جو ریکمنڈیشن ہوں گی اس کے مطابق بالکل سخت فیصلے بھی لینے پڑے لیں گے, اس لیے کہ پبلک سیفٹی ہمارا پہلا کنسرن ہے. جہاں غلطی ہے ماننا چاہیے, مانتے ہیں اس کو, شرمندہ ہے اس پہ, اور اسے ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ انٹینٹ کیا تھا, کہ کیا واقعی اس شخص پر شک تھا کہ شاید اس نے اپنی بیوی کو مار دیا, محض اس لیے اس کو اریسٹ کیا گیا, اس وقت حراست میں لیا گیا اور اس پہ تشدد کیا گیا, یا یہ واقعے کو دبانے کے لیے کیا گیا تاکہ بات آگے نہ پہنچے, چیف منسٹر تک نہ پہنچے, حکومت اس پہ کوئی کارروائی نہ کرے؟ واقعے کو دبانے کے لیے کیا گیا, یا کیا انٹینٹ کیا سامنے آ رہا تھا اس وقت؟ سر اس میں انٹینٹ واضح ہے. اس کے بارے میں آپ کو دیکھیں, جہاں غلطی ہوئی وہ بھی مان رہا ہوں, لیکن اس چیز کے اوپر میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بات کرتا ہوں کہ آپ امیجن کریں کہ 7:30 پہ ایک خاتون سے 7:31 کے قریب ایک خاتون کے گرنے کا واقعہ ہوتا ہے, اس کے 1 منٹ کے اندر کال ہوتی ہے 1122 پہ, اس کے بعد 1122 والے ادھر پہنچتے ہیں, پھر 1122 والے اس کے 15-20 منٹ بعد پولیس کو کال کرتے ہیں 15 پہ. یہ کال تھی 1122 کی طرف سے 15 پہ. انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, ایک خاتون کے گرنے کی اطلاع ہے اور ہم وہ سرچ کر رہے ہیں, لیکن پبلک کیونکہ بہت ساری اکٹھی ہے تو لا اینڈ آرڈر بن سکتا ہے, پولیس بھی آ جائے. پولیس بھی وہاں پہنچی. اب 7:30 کے واقعے سے 9 بجے کے قریب تک, 9:15 تک, جب سارے ادارے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید یہ ہوا ہی نہ ہو, اس کانفیڈنس سے جب یہ بات کی گئی, اور اتنی مس لیڈنگ وہاں پہ وہ باتیں تھیں, اس پہ اس کو چھپانے کے لیے اور دبانے کے لیے نہیں, یہاں پہ SHO نے تھوڑا سا, میں سمجھتا ہوں کہ بیفور ٹائم زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی, جو کہ غلط ہو گئی. اس نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ اس کا کوئی اور ایسپیکٹ ہو. ایک خاتون جو مل نہیں رہی, ایک خاتون جس کی وہاں سے جس جگہ کی نشاندہی کی جا رہی ہے, اس جگہ سے اس کے گرنے کے بارے میں کنسرنڈ ریلیونٹ ادارے جو اتھارٹی ہیں اور ایکسپرٹیز ہیں جن کی اس پہ, وہ یہ بات کر رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کچھ اور نہ حادثہ ہو گیا اس کے ساتھ, اور کوئی اور مس ڈوئنگ کسی بندے کی نہ ہو. اس کے اوپر سوال ضرور کر لیتے ہیں, کنفرم کر لیتے ہیں. ہاں جی آپ بتائیے کہ یہ کہاں پہ انسیڈنٹ ہوا, آپ کتنے بجے یہاں آئے تھے, یہاں سے کہاں نکلے؟ یہ جو غلام مرتضیٰ تھے جن کی وائف اور جن کی بچی گر گئی اس مین ہول میں, لیکن ساتھ میں 2 خواتین بھی تھی وہاں پہ, اوبیسلی وہ بھی شور مچا رہے تھے کہ یہ ہوا ہے. تو چلے SHO لیول کی آپ بات کریں, لیکن SP سٹی بھی ساتھ تھے ان کے, بلال صاحب, ان کی موجودگی میں وہ کہہ رہے ہیں غلام مرتضیٰ کہ مجھ پر تشدد ہوا. اس لیول پہ بھی کسی کو احساس نہیں ہوا کہ پہلے مکمل کر لیں انکوائری, CCTV فوٹیج دیکھ لیں, کیونکہ غلام مرتضیٰ نے کل یہ بھی کہا ہے کہ مجھ سے جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ تم تو نظر ہی نہیں آ رہے ہو کسی CCTV فوٹیج میں. سر یہ بالکل اس نے, میں اس کو اون کرتا ہوں کہ یہ کہا اور غلط کہا. اس ٹائم انٹروگیشن کی اتنی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنیکس ہونے کے باوجود اگر ایک ٹریڈیشنل اور پرانے کنونشنل میتھڈ کے اوپر سہارا لیا گیا تو وہ غلط تھا, اور وہ سہارا ایک وکٹم کے لیے یہ کام کیا گیا, یہ اس سے زیادہ بڑی غلطی تھی. اس وجہ سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس میں پہلی بات تو یہ کہ نہ اس کو چھپانے کے لیے پولیس ہی کری تھی, انفیکٹ وہ ایسا امپریشن آ رہا تھا نا کہ شاید اس کو یہ انسیڈنٹ ہوا ہی نہ ہو, تو SHO نے تھوڑا اپنی طرف سے سمجھداری کا مظاہرہ کیا, جو بعد میں ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنا, کہ اس نے کہا کہ میں اس سے چیک کر لیتا ہوں, کوئی اور نیت بری نہیں تھی, گڈ فیتھ میں کیا, لیکن طریقہ غلط تھا, طریقہ بہت غلط تھا. اس پہ افسردگی بھی ہے, ندامت بھی ہے, اس کو اون بھی کرتے ہیں اور اس کا علاج بھی کریں گے کہ آئندہ بھی نہ ہو. فیصل صاحب اس میں یہ ہرگز بات نہیں کہ کیا یہ صرف ایک ون آف انسیڈنٹ ہے, یا چلیں یہ تو کیونکہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو گیا, چیف منسٹر صاحب نے اس پہ ایک پورا اجلاس بلا لیا, یا یہ روزمرہ کی زندگی میں ایک عام آدمی کو فیس کرنا پڑتا ہے, جب وہ سائل بن کے جاتا ہے, کمپلیننٹ بن کے جاتا ہے,
تو پھر اسی کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے. کیا یہ ایک ایسا کلچر بن گیا ہے پنجاب پولیس کا؟ اس پر بھی بات ہو رہی ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی حکومت اتنا زیادہ فری ہینڈ دے دے پولیس کو تو پھر اس قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں. اب یہ پورے ایک مائنڈ سیٹ اور ایک کلچر کی بات ہو رہی ہے, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ فری ہینڈ بالکل نہیں ہے. ون دوسری بات یہ ہے کہ اتنے بڑے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں پولیس پہ اس وقت جو شاید کسی اور محکمے پہ اس طرح نہیں ہے. دیکھیے میڈیا ہے, آپ پر ہوں گے جوڈیشری شاید ہے, سی سی ڈی پہ اس لاہور طریقے کے سے نہیں, اندر اس پہ اگر میں ہم نے کئی پروگرام کیے, لیکن ہم میں اس سب وقت کے وہ اوپر موضوع ہے. نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے آپ اپنے ادارے کے حوالے سے بتا دیجیے. سر اب دوسری اس کے بعد 2026 گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ کہا کہ آپ نے ہر چیز جو ہم نے کہی, ہم نے کہا کرائم کم کریں گے, کر دیا. ڈالا کلچر ختم کریں گے, کر دیا. بہت سارے کام جو آپ کے ذمہ لگائے آپ نے وہ تمام بہت اچھے طریقے سے کیے. لیکن یہ شکایت چیف منسٹر کو تھی کہ تھانوں میں سلوک بہتر نہیں ہوتا. وہ جو ٹپیکل ایک تھانہ کلچر والا کانسیپٹ ہے, اس تھانہ کلچر کو توڑنا ہے. اس پہ 2026 وہ سال ہے کہ جس میں آپ کو اس کے اندر چینج لا کے دکھانا ہے. اس کے لیے پوری اس میں گورنمنٹ کو بریفنگ بھی دی گئی, سی ایم کے لیے اس کے اوپر سارا بریف کے ہاؤ ٹو ڈو اٹ. اب یہ سارے کام ہم نے کر لیے, اب ہم پہ کرائم کا پریشر کم ہے, اب ہماری بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی. جہاں خرابی ہے اور جسے عام انسان کا ڈیلی واسطہ پڑتا ہے, یہاں پہ لوگوں کی بات عزت سے سننی چاہیے. یہاں پہ لوگوں کو ریلیف کا ایک پتہ لگے کہ میں تھانے گیا ہوں, میں شہری ہوں, میرا حق ہے کہ میرے ساتھ میری بات میرٹ پہ سنی جائے, اور جو میرا جائز اگر مسئلہ ہے تو وہ عزت سے حل ہو. اس پریڈکٹیبلٹی کو لانے کے لیے ہم انشاءاللہ آپ کو 2026 کے اندر, اور اس کے اوپر کام آلریڈی شروع ہے, یہ ہم کوشش اس پہ پہلے سے کر رہے تھے. 2026 کو ہم نے یہی ویژن 2026 ہے کہ تھانوں کی خرابیوں کو چینج کر کے, تھانے کے کلچر کو چینج کر کے, اور یہ ایک واقعہ جو اس طرح کا ہے نا, یہ بہت بڑا ایک لرننگ پوائنٹ ہے. اس سے ہم اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں گے اور امید ویزیبل کرتے ہیں کہ ڈفرنس ایسا ہی ہو. انشاءاللہ پولیس اچھا, میں آپ غلام کو تھانہ مرتضیٰ صاحب کلچر میں لا کے دکھائیں گے. غلام مرتضیٰ صاحب سے ہماری ٹیم کا بھی رابطہ ہوا, انہوں نے 2-3 چیزوں پہ اور شکایت کی ہے, اور وہ بھی پولیس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ایس ایچ او نے مجھے خبردار کیا کہ تم نے میڈیا سے کوئی بات نہیں کرنی. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے, میری مرضی اور اجازت کے بغیر پوسٹ مارٹم کیا گیا, میری جو وائف تھی ان کا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا ایف آئی آر میری مدعیت میں ہو, لیکن پولیس نے زور زبردستی جو ہے وہ میرے فادر ان لا, یعنی کہ جس لڑکی کی جو جہاں بحق ہوئی ان کی والد کی مدعیت میں کیا گیا. کیا یہ باتیں درست ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ایک کرمنل کیس رجسٹر کر رہے ہیں تو پوسٹ مارٹم اس کی ایک بڑی سب سے پہلے پری ریکوزٹ ہے نا. کل کو اگر کیس کورٹ میں فائٹ کرنا ہے اور کل کو سزا بھی دلوانی ہے, آپ نے انصاف کرنا ہے پورا, تو پوسٹ مارٹم کے بغیر تو آپ کا کیس کھڑا نہیں ہوگا. وہ تو ایک مجبوری تھی لیگل اس طرح کی کہ جس کے اوپر تو کام کرنا ہے. ایک دوسری بات, جہاں پہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو میں سمجھتا ہوں, آپ سمجھتے ہیں, اس ملک کا ہر شہری سمجھتا ہے کہ یہ کسی شہری کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, اس کو میں بھی غلط کہوں گا, آپ بھی غلط کہنے کا پورا حق رکھتے ہیں اور کہنا چاہیے. اگر اس کو بائی فورس یہ کہا گیا کہ میڈیا سے بات نہیں کرنی, تو میڈیا سے بات کرنا میرا, آپ کا, کسی بھی شہری کا پورا حق ہے. اگر اس کی کوئی شکایت ہے اور وہ سمجھتا ہے کسی فورم سے نہیں ایڈریس ہو رہی, تو وہ اس کا رائٹ ہے, وہ جتنی مرضی گفتگو کرے, اس کو کرنی چاہیے. اور یہ اچھا ہوا ہے. میں اس بارے میں کہتا ہوں کہ غلام مرتضیٰ نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. میں غلام مرتضیٰ کا, جب مجھے پتا لگا کہ وہ تھانے میں ہے, اور جس وقت میں ڈیڈ باڈی وہاں پہ مجھے پتا لگا کہ مل گئی ہے, میں نے پہلے ڈیڈ باڈی والی جگہ پہ گیا, وہاں سے سینئر آفیسرز کو نوٹیفائی کیا کہ ڈیڈ باڈی مل گئی ہے. یہ تمام لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک ہو سکتا ہے, یہ فیک نہیں ہے. اٹ از این ایکسیڈنٹ, دس ہیپنڈ. سیف سٹی کے ایم ڈی نے بتایا کہ اتنے بجے یہ کال, یہ کیمرے, یہ ساری چیزیں ہیں. وہ بندہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اس کے بعد میں سیدھا پہلے میڈیا کو بریف کرنے سے پہلے تھانے گیا, تھانے میں جا کے اس سے ملا. وہ یہ بات اس نے شور کوٹ میں بھی بتائی ہے کہ پھر ڈی آئی جی آیا اور اس نے آ کے مجھ سے بات کی, اور ایس ایچ او کو اس نے تھانے میں سرزنش بھی کی اور ڈانٹا بھی کہ تم نے یہ کیا کیا. میں نے اس کو, دیکھیں وہ میرے ملک کا شہری ہے, ہماری طرح کا انسان ہے, اسے گلے لگا کے اس کی بات پوری سن کے میں نے اسے کہا کہ یہ بالکل 100% ٹھیک کہہ رہا ہے. اس کو کنسول کرنے کے بعد, اس کی فیملی کا پتہ کرنے کے بعد, اس کی فیملی کو عزت سے گاڑی بھیج کے منگوا کے, ٹھیک ہے, اس کے فیصل صاحب بعد میں امید گیا کرتے ہوں ہیں کہ میڈیا کو اس بتایا. واقعے میں, اس کیس میں مکمل انصاف ملے غلام مرتضیٰ اور ان کی فیملی کو. بہت بہت شکریہ فیصل کامران صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. شو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.